बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, वही हो गया है जिसका कई दिनों से इंतज़ार हो रहा था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं, बल्कि वो इलेक्शन शेड्यूल ही मनसूख कर दिया है और हुक्म जारी किया है कि नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा 8 अक्टूबर 2023 को। क्या इससे कोई आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, ये तो 90 दिन के बाद गैर आइनी हो जाएगी और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो ये भी एक गैर आइनी अमल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं आज गुलाम महमूद डोगर केस में। और फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से राना सनाउल्लाह खान ने, जो वज़ीर दाखिला है हमारे, उन्होंने जो खिताब किया है या पॉलिसी बयान दिया है वो भी बड़ा मानी खेज है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, इसके बाद क्या आईनी सूरत होगी और क्या अदालतें इसमें वाक़तन मुदाखलत कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का वही रोना जनाब जारी है कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमात हो गए हैं, मुझे ये करना चाहते हैं कत्ल और ये इनकी प्लानिंग है। इमरान खान बहुत तेज़, जैसे जनरल बाजवा जो कहते हैं, वो तेज़ तर्रार आदमी है और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नफसियाती मरीज़ हैं, ये वहम पालते हैं, एक तसव्वुर करते हैं कि जनाब ये हो जाएगा और फिर पूरी कहानी उसके ऊपर एक खड़ी कर देते हैं और लोग जो हैं वो यकीन कर लेते हैं। अब ये कहते हैं जनाब मुझे इन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो की तरह, इनका प्लान है, मुझे इन्होंने उनकी तरह मारना चाहते हैं। और फिर मुकदमात का उन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब मैं समझ रहा था मेरे खिलाफ कोई 97 मुकदमात हैं, 97 मुकदमात हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो लिस्ट पेश की गई है उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है मेरे खिलाफ 143 मुकदमात हैं। खान साहब का आगाज़ जो है तकरीर का वो झूठ से होता है और उनकी तकरीर का इख्तिताम उससे बड़े झूठ पर होता है। अब जो रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख के सामने पेश किया जाता है उसके मुताबिक जनाब जो पीटीआई के कारकुन हैं या पीटीआई के लोग हैं टोटल, उनके खिलाफ 83 मुकदमात हैं और वफाक में 43 मुकदमात हैं, यानी 126 टोटल मुकदमात हैं। इनमें से तमाम मुकदमात जो हैं इनमें खान साहब नामजद नहीं है, बल्कि खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं जिनमें वो नामजद हैं, जिनमें खान साहब का नाम है, वो सिर्फ 34 हैं। उनमें से 6 मुकदमात जो हैं वो पंजाब पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। उनमें ताज़ा रेस कोर्स वाले जो मुकदमा था, अभी जो इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए जो पुलिस पे हमले शमले किए हैं, और 28 मुकदमात जो हैं ये इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं, जिनमें हाई कोर्ट और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला वगैरह है, वो भी मुकदमात उसमें शामिल हैं। अच्छा, अब जो 6 मुकदमात लाहौर में हैं, इनमें में से भी 2 मुकदमात में से ये इनका नाम खारिज हो चुका है। एक में बेगुनाह हो गए हुए, एक मुकदमा खारिज हो गया हुआ। ये सारी सूरत-ए-हाल है। अच्छा, अब जो खान साहब हैं, ये इन्होंने एक बयानिया बनाया है। अब ये कहते हैं कि आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद और उनके हैंडलर्स जो हैं, अब हैंडलर्स आप खुद जानते हैं ये किनको कहते हैं। उनको कहते हैं, किसी कभी डर्टी हैरी कहते हैं, कभी न्यूट्रल कहते हैं, वही लोग उनको ये हैंडलर्स कहते हैं। और आगे जाके थोड़ा-सा इन्होंने तासर ये देने की कोशिश की कि मेरी मुराद जो हैंडलर्स है, ये नहीं कहा कि मेरी मुराद, यानी तासर ये देने की कोशिश की कि जो मैं हैंडलर्स का ज़िक्र कर रहा हूँ ना, ये हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत। लेकिन सबको पता है जब ये हैंडलर्स का ज़िक्र करते हैं तो इनके दिमाग में क्या होता है, वो कहते हैं ना प्लान इनका ये है कि इन्होंने कुछ बंदे हमारे बंदों के दरमियान घुसा देने हैं और उन्होंने फिर जनाब 4-5 पुलिस वाले जो हैं फायरिंग करके हलाक कर देने हैं। फिर इन्होंने जनाब वो मॉडल टाउन वाला जो वाक़या है वो दोहराना है और उसके बाद इन्होंने फिर मुझ तक पहुँचना है और फिर मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह इन्होंने मार देना है। और वहाँ भी वो कहते हैं जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स गया तो वहाँ भी उन्होंने बाकायदा एक फुटेज भी दिखाई। तो इनका प्लान यही था कि मुझे निकलने नहीं देना और वहाँ के जो आईजी है वो बड़ा नाराज़ हुआ कि जनाब ये निकल कैसे गया, इन्होंने मुझे पकड़ लेना था और पकड़ के पता नहीं जो भी कहते हैं। अब कहते हैं मैंने अपने लोगों को ये समझा दिया है कि जनाब कोई मज़ाहमत नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, वरना इन्होंने
مجھے مار دینا۔ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، یہ کوئی اہمی ہلکی پھلکی بات نہیں۔ سابق وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ پولیس جو کہہ رہے ہیں نا پولیس والوں کو کہ جناب انہوں نے آپ کے 4-5 بندے جو ہیں وہ میری طرف بندے کھڑے کر کے فائرنگ کر کے آپ کے 4-5 بندے جو ہیں وہ یہ دراصل کر رہے ہیں خوف زدہ پولیس والوں کو۔ 2014 کے دھرنوں میں بھی یہ دھمکیاں دیتے تھے پولیس والوں کو، او فلانے میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا، اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، تاکہ پولیس والے خوف زدہ ہو جائیں۔ اب بھی انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ میری قتل کی سازش کر رہے ہیں، میں الیکشن جیت کے آ گیا تو پھر انہوں نے نبڑا گا، ان کا میں محاسبہ کروں گا۔ بھائی پولیس والے تو اس حد تک محتاط تھے بیچارے، جو آپریشن کر رہے تھے زمان پارک میں، جو وارنٹ گرفتاری تھے آپ کے، ان کی تعمیل کے لیے آئے ہوئے تھے، یا دوسرے دن ہائی کورٹ کی اجازت سے اور وارنٹ گرفتاری لے کے سرچ وارنٹ لے کے وہ آپ کے یہاں آئے تھے زمان پارک، اور آپ کے گنڈوں نے ان پہ حملہ کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ وہ آئی جی ایک بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ تو ایک الگ بات ہے، اسلحے کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس تو ربڑ کی گولیاں بھی نہیں تھیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے نکلنے نہیں دینا تھا، مجھے یہ کر دینا ہے۔ اس پہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ خان صاحب کو جو بیان ہے نا، اس پہ حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو محسن نقوی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے اس پہ کوئی انکوائری کمیشن اعلیٰ سطحی انہوں نے کہا جہاں بنائیں گے، خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق کارروائی کریں۔ اگر خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھیں یار یہ بہت بڑا، اب جو آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد ہیں اور پولیس ہے، ان کے خلاف جو انہوں نے کر دیا ہے، ان کے پیروکار جو ہیں وہ تو اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا وہی حقیقت ہے۔ تو وہ کہیں، مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ لڑائی شڑائی شروع نہ ہو جائے کہ جو یہاں پولیس والے دیکھیں کوئی، پہلے بھی انہوں نے گاڑی جلائی ہے نا لیڈ فورس کی، اور اسلام آباد میں بھی گاڑیاں شاڑیاں پولیس کی موٹر سائیکلیں ان کو آگ لگائی ہے، اور یہاں بھی پولیس والے جو ہیں وہ 65 کے قریب پولیس والے جو ہیں وہ پھٹڑ کیے ہیں، سر کھول دیے ان کے۔ تو اب یہ تو بہت انتشار پھیلا رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ پولیس والے جو مار کھانے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے، انہیں بھی اپنے دفاع میں کچھ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہونا چاہیے۔ اور محسن نقوی تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے پولیس والوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جو ہاتھ ان کی طرف بڑھے گا وہ توڑ دیں گے۔ خان صاحب ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، ایک تو اپنے کارکنوں کو مطمئن کر رہے ہیں کہ میں کیوں اندر چوہے کی طرح گھس کر چھپ کر بیٹھا ہوا ہوں، وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کا پلان کر چکے اور میرے پاس پوری انفارمیشن ہے، یہ ایسے آنا ہے، ایسے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ پولیس والوں کو ڈرا رہے ہیں، حکومت کو ڈرا رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی سخت ایکشن نہ میرے خلاف ہو جائے۔ سخت ایکشن کے لیے زیادہ پولیس ہی استعمال ہوتی ہے، اور پولیس والوں کا یہ ترا نکال رہے ہیں کہ جناب یہ آپ جب آئیں گے زمان پارک میں یا کہیں بھی مجھے گرفتار کرنے یا میرے خلاف کوئی کارروائی کرنے، تو آپ ہی کے بھائی بندوں نے آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دینا۔ یعنی ان کے اندر ایک خوف پیدا اور بات جو ہے خان صاحب وہ اچھی کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا سائفر والا ایسا چھیڑا انہوں نے ایشو کہ جناب ساری دنیا اب تک یہ دستبردار بھی ہو گئے ہوئے ہیں، اور پھر اب دیکھ لیں آپ کہ جو وہی لابی جن کے خلاف یہ کہتے تھے کہ جناب یہ مجھے ہٹانے والے ہیں امریکہ والے، اور وہی اب ان کی حمایت میں کبھی وہاں کے کوئی سینیٹر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی پارلیمنٹیرین آ جاتا ہے، کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے، کبھی زلمے خلیل زاد، وہ تو سیدھی سیدھی زبان ہی ان کی بول رہے ہیں عمران خان کی۔ اور پھر انہوں نے کوئی لابنگ فرم وہاں کہ جناب ہماری میٹنگیں شیٹنگیں کروایا کریں، اس کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس معاہدے کو انہوں نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب یعنی کہ اگلے سال تک وہ جو لابنگ فرم ہے وہ ہم آپ کو نوٹیفکیشن آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں جو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ جناب وہ لابنگ فرم ان کے لیے لابنگ کر رہی ہے، اور وہاں ان کے صحافی صوفی جو ہیں ان کو وہ سوال دیتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے وہاں کی حکومت کا کوئی نمائندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے فارن افیئرس کا
یا پاکستانی کوئی سیاستدان وہاں ہوتا ہے یا پاکستانی کوئی شخصیت ہوتی ہے، تو اس سے یہ سوالات شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے خلاف، جیسے لگے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ واقعی ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہاں حقوق انسانی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہوئے ہیں، اور ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ابھی تک یہ مینیج نہیں کر پا رہی اس ایشو کو۔ وہ جو پاکستان میں وہ کہتے ہیں جناب وہ تو اپنی پالیسی پہ چلتے ہیں، بھائی وہ نمائندہ جو خبر دے گا، یہ جو زمان پارک میں ہوا ہے اس کے دو اینگل تھے۔ ایک تو یہ کہ پولیس والوں پہ حملہ کر دیا، نہتے پولیس والوں پہ، دوسرا یہ تھا کہ پولیس نے یہاں آپریشن کر دیا اور وہاں پھر لڑائی ہوگی، یہ ہوگی۔ دونوں اینگل سامنے آنے چاہیے نا، وہاں کوئی اتنا اندھیر نہیں مچا ہوا وہاں، ٹھیک ہے، لیکن وہ امر واقعہ کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا نا، اس کو تو آپ ایز اٹ از ان کے سامنے رکھ سکتی ہیں نا۔ بہرحال جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اب الیکشن کمیشن نے وہ کام کر دیا ہے جس کا انتظار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ابھی محسن نقوی یا نگران حکومت بنی رہی تھی، اس وقت بھی میں یہ بار بار عرض کر رہا تھا کہ یہ 90 دن کے لیے حکومت نہیں آ رہی، الیکشن نہیں ہونے اور الیکشن اکٹھے ہونے ہیں۔ اس کی میرے پاس کچھ اطلاعات بھی تھیں، کچھ کامن سینس کی باتیں بھی تھیں، اور پھر جو حکومت کر رہی تھی اندر کھاتے پلاننگ، پی ڈی ایم کی حکومت، اس سے خبریں باہر آ رہی تھیں۔ اس موضوع پر اپنے پہلے ولاگ میں نے متعلقہ آرٹیکل 254 بھی دکھایا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب یہ اس کے تحت جو الیکشن ہے اگر 90 دن کے اندر نہیں ہوتے تو اب بھی 90 دن کے اندر کہاں ہو رہے تھے، تو پھر بھی وہ غیر آئینی تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے جناب کر دیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کہ 30 اپریل کو جو الیکشن ہونے والے تھے وہ جو شیڈول جاری کیا تھا، انہوں نے صرف پولنگ ملتوی نہیں کی، وہ انہوں نے شیڈول ہی منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اب نیا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے 8 اکتوبر کو، یعنی وہی بات جو رانا ثناء اللہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے خطاب کے دوران کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی وقت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو انتشار پھیل جائے گا۔ کل کے ولاگ میں بھی میں نے یہ بات کی ہے، تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی کہ پنجاب میں حکومت کسی اور کی ہے اور وفاق میں کسی اور کی ہے، اور پھر جو کنسٹیٹیوشن کی سکیم ہے آئین کی، نگران حکومت تاکہ صاف شفاف الیکشن ہو، تو وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اب اس سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے غلام محمود ڈوگر والا جو کیس تھا ان کا تبادلہ CCPO لاہور والا، تو پچھلی دفعہ انہوں نے اسٹے کر دیا تھا نا اعجاز الحسن والے بینچ نے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا غلام محمود ڈوگر کا اسٹے ہو گیا ہے لیکن اس کو چارج نہیں ملنا، وہ دوبارہ CCPO لاہور نہیں لگیں گے۔ اب وہی ہوا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہاں جناب یہ تو اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بڑے اختیارات ہیں، تو غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی، سے پتہ چل گیا کہ جناب میرے تو وہ دال نہیں گل رہی، اسٹیج 2 پتہ نہیں کہاں گیا اور کہاں نہیں آیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں عدلیہ کے بارے میں بھی بڑی آڈیو ویڈیو آ رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے اور ٹنگڑا ہو رہا ہے، تو ہم تحمل اور برداشت سے کام لے رہے ہیں، ہم تحمل اور برداشت کے ساتھ آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ یہ اس میں تحمل اور برداشت کی کیا ضرورت ہے؟ رانا ثناء اللہ نے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ جناب آپ انکوائری تو کروائیں، ریفرنس آپ کے پاس آ گئے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، تو آپ انکوائری کروا لیں، دیکھ لیں، اگر نہیں بنتا تو اس پر یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دراصل آڈیو لیک، یہ ویڈیو لیک، جناب وہ والا ارشد ملک والا کیس یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، وہی ارشد ملک والا کیس جو ان کی آڈیو ویڈیو والا معاملہ آ گیا تھا سامنے نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے کہ مجھ پہ پریشر تھا، مجھ سے یہ کروایا گیا وہ کروایا گیا، تو وہاں پھر کھوسا صاحب کا بینچ تھا 3 رکنی، شاید عظمت سعید صاحب بھی اس میں تھے، اور انہوں نے پھر جناب کوئی پیرامیٹرز طے کر دیے تھے 4-5 کہ یہ ہونا چاہیے، وہ کوئی بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، بندے کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بننی چاہیے، قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے، فرازق ہونا چاہیے، فلاں فلاں۔ یہ لیکن اس میں یہ چیز بھی دیکھیں، اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے آپ اس فیصلے کے، اس میں وہ 5 میں سے 3 نکات نواز شریف کے حوالے سے اس میں تھے، اور پھر اس میں یہ بات بھی دیکھیں آپ، انہوں نے انکوائری کی بات کی تھی کہ ابھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، انکوائری ہو رہی ہے، تو یہ انکوائری آپ کر لیں، انکوائری آپ کر سکتے ہیں نا، بلا لیں، پوچھ لیں
محمد خان بٹی والی جو ہے تازہ ترین، اس کو دیکھ لیں، اور باقی جو پچھلی جو آڈیوز ہیں، جو پرویز الہی کی ہے اور مظہر علی اکبر نقوی کی ہے، وکیلوں کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ اچھا، وہاں انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ صاف شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو بھی پارلیمنٹ میں لیا۔ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں ساکم نثار صاحب کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے، وہاں خاتون ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پوسٹر لے کے کھڑی ہوئی ہیں باقاعدہ، عدل کا وپاری۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں ہم مداخلت کریں گے اگر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے۔ اب الیکشن کمیشن نے کر دیا ملتوی معاملے کو۔ اچھا، یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن، ایسے سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی بس اہمی ادارہ ہے جس کے اوپر جو بندہ چاہے چڑھائی کر دیتا ہے۔ جونیئر جج ہائی کورٹس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تعصب جو ہے نا، الیکشن کمیشن کا تعصب، اس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عاصم حفیظ صاحب جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ ایک دو مقدمات میں انہوں نے اختلافی نوٹ بھی دیا ہے۔ اور اختلافی نوٹ سمجھ گئے نا آپ، یعنی کہ باقی بینچ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ ان کا جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کے قریب ہوتا ہے نا، اس طرح کی بات۔ انہوں نے وہ چودھری وجاہت حسین والا جو کیس تھا، چوری شجاعت والا، کہ مسلم لیگ کاف نے، جس سے پاکستان مسلم لیگ اصل دوست نام ہے نا، انہوں نے ایک جھوٹا سچا سا الیکشن کروایا انٹر پارٹی، اور چوہدری شجاعت کی جگہ وجاہت حسین کو لگا دیا انہوں نے صدر۔ الیکشن کمیشن نے اسٹے کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ کیا الیکشن ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو الیکشن میں حصہ لینے والے تمام ارکان تھے وہ تو سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے پرویز الہی کے ساتھ، لیکن عاصم حفیظ صاحب نے وہ جو آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا، اس کو کالعدم کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کسی ملک کی تباہی جو ہے نا وہ متعصب الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام درخواست کے مطابق سفارشات دینا ہے، اور یہ متعصب کیوں، الیکشن کمیشن متعصب کیوں دکھائی دے رہا ہے، یہ عاصم حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو درخواستیں آئیں نا ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ جو الگ چیز ہے نا، کم از کم اس جج کے پاس لگنی چاہیے وہ درخواستیں جو الیکشن کمیشن کا ممبر بننے کے اہل ہو یا چیف الیکشن کمیشنر لگنے کے اہل ہو۔ اب آئین کے آرٹیکل 213 کو دیکھ لیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج رہا ہو، چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہے وہ۔ یہ میں عدلیہ کی بات کر لوں، باقی بیوروکریٹس یا جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں بات کروں عدلیہ کے جو لوگ لگ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا ممبر یا چیف الیکشن کمیشنر، کہ وہ یا پھر اگر ہائی کورٹ کا جج رہا ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے اہل ہو، پھر وہ الیکشن کمیشن کا ممبر بن سکتا ہے یا چیف الیکشن کمیشنر بن سکتا ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 177 کے تحت سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ کسی ہائی کورٹ کا 5 سال تک جج رہا ہو، اور عاصم حفیظ صاحب اس اہلیت کی شرائط پہ پورا نہیں اترتے۔ عاصم حفیظ صاحب جو ہیں یہ 23 اکتوبر 2018 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، ابھی 5 سال، اکتوبر میں 5 سال پورے ہونے ہیں، اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا ممبر بن سکتے ہیں۔ اب جو بندہ خود ممبر نہیں بن سکتا اس ادارے کا، اور اس ادارے کے خلاف اس طرح کے آبزرویشن دے رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایسا طے ہونا چاہیے ایسا کہ جناب الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ وہی سینئر ججز سنے جن کا کم از کم 5 سال جو ہے وہ انہوں نے ججی کی ہوئی ہو، یا 5 سال سے جج چلے آ رہے ہوں۔ یہ عاصم حفیظ صاحب جونیئر آدمی اور سینئر بندوں کے بارے میں یہ ایسی آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ایک بڑا رولا پڑ گیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کر دیے الیکشن آگے 90 دن کی بجائے، تو بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا۔ یہ اس میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہونا۔ آئین کا آرٹیکل 254 کا میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں کہ جناب یہ معاملہ ہے، کوئی ایشو نہیں، اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں نہیں الیکشن ہو سکتے تو آگے جا سکتے ہیں وہ۔ اچھا، اب ایک اور نقطہ جو ہے وہ بڑا زیر بحث ہے، وہ ہمارے ایک سینئر صحافی نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جناب یہ جو 90 دن بعد جو پنجاب کی نگران کابینہ ہے اس کی مدت ختم ہو جانی ہے، پھر کیا ہوگا 90 دن کے بعد؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئین کے کس آرٹیکل میں لکھا ہوا؟ کسی آرٹیکل میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ آئین کا آرٹیکل 224 بہت واضح ہے کہ اگر
مدت پوری کر کے اسمبلی جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اگر قبل از وقت اسمبلی توڑ دی جائے قومی اسمبلی 58 کے تحت اور پنجاب اسمبلی یا صوبائی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت, تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس طرح کے ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے. جو اسکیم ہے نا آئین کی وہ دیکھیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ 6-7 دن لگتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ بننے یا کابینہ بننے, وہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر تک, تعیناتی تک جو پہلا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے وہ کنٹینیو کرے گا. یہ 224 میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ بھی اسکیم ہے آئین کی کہ نگران حکومت نے جو منتخب حکومت ہے اس کو ہینڈ اوور کر کے جانا ہے. ایسے نہیں چلے جانے کہ الیکشن ہو گئے جناب, اب 30 اپریل کو اگر الیکشن ہوتے تو 22 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا محسن نقوی صاحب نے, اور اس طرح انہوں نے 60 دن پورے ہو گئے انہیں, اور اس طرح 22 اپریل کو ان کے 90 دن پورے ہو جانے تھے. باقی 6 دن کس قانون کے تحت انہوں نے کرنا تھا؟ جو کہہ رہے ہیں 90 دن بعد حکومت ختم ہو جانی ہے نگران حکومت, پھر وہ بتائیں نا وہ 6 دن کہاں سے, اگر ان کی بات مانی. اور پھر جب پولنگ ہونی تھی 90 کو, پھر الیکشن رزلٹ آنا تھا, وہ باقاعدہ رزلٹ جاری ہونا تھا, پھر اجلاس ہونا تھا, مہینہ 18 دن اور لگنے تھے, 18-20 دن مہینہ لگ جاتا ہے نئی حکومت بننے میں. حلف اٹھانا ہوتا ہے ارکان پارلیمنٹ میں, اسمبلی والوں نے, ایم پی ایز نے, پھر بات ہونی ہے. تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 90 دن کے اندر اندر نئی حکومت تک انہوں نے وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ٹھوس وجوہات دی ہیں, 8 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ان کا نوٹیفکیشن ہے. اس میں انہوں نے تمام چیزیں لکھی ہیں, تمام نکات لکھے ہیں, اور انہوں نے جو آئین اور قانون کے حوالے دیے ہیں. انہوں نے کہا جناب آئین دیکھیں نا, صاف شفاف الیکشن, چیف جسٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں صاف الیکشن نہ ہوئے, شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پھر ہم مداخلت کریں گے. انہوں نے کہا جناب صاف شفاف الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر وہ انہوں نے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے بھی ایک سیکشن کا حوالہ دیا ہے, سیکشن 8C کا 2017 کا جو ہے, اور پھر سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے افتخار محمد چودھری نے دی تھی, اور اس میں بہت زیادہ اختیارات دیے تھے الیکشن کمیشن کو. اس کا نام تھا ورکرز پارٹی, عابد منٹو صاحب اس میں پیش ہوتے رہے. تو وہ انہوں نے ان کے حوالے دے کے کہا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے الیکشن کروانا اور 30 کو, اور جو شیڈول ہے نا جو ہم نے جاری کیا تھا 8 مارچ کو, وہ ہم قلم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, منسوخ کر رہے ہیں, اور فریش شیڈول, نیا شیڈول جاری کریں گے. یعنی کاغذات نامزدگی بھی اب دوبارہ داخل کیے جائیں گے. انہوں نے جو ریزننگ دی ہے 8 صفحات پر مشتمل نوٹیفیکیشن میں, انہوں نے اس میں جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب سیکورٹی کے مسائل ہیں, فنڈز کے مسائل ہیں, اور اس لیے ہم واپس لے رہے ہیں. اس میں انہوں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے, میٹنگز کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے ہمارے سامنے 10 نکات رکھے تھے, اور یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران 213 یہ جو دہشت گردی کے واقعات, یہ وارداتیں سامنے آئی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپریشن کلین اپ بھی جاری ہے وہ کچے میں اور دہشت گردوں کے خلاف, اس میں 4-5 ماہ لگ جائیں گے. اور وزارت داخلہ نے بھی دہشت گردی کا ذکر کیا تھا, پھر مردم شماری کے حوالے سے بھی وزارت داخلہ وفاقی. اور پھر وہ کہتے ہیں اسپیشل سیکرٹری داخلہ جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی, کہ جناب پیسے نہیں ہیں, IMF کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. اور پھر جو IASI کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے ساتھ بھی 10 مارچ کو ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. یہ نہ صرف پنجاب بلکہ اس نوٹیفکیشن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ KP میں بھی الیکشن جو ہے وہ شیڈول کوئی نہیں ہونے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انہوں نے حکم دیے, حوالے دیے, جناب آپ نے یہ کہا تو ہم نے یہ کر دیا, اور آپ نے یہ کہا تو ہم نے یہ کر دیا. لیکن انہوں نے جو ریزننگ دی ہے وہ معقول ہے, ٹھوس وجوہات لگ رہی ہیں. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, سو موٹو لیتی ہے, کیا کرتی ہے, کیا نہیں کرتی. اگر سو موٹو لیتی ہے تو وہ جن کا ذکر کیا انہوں نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں لے جا کے کھڑا کر دیں گے, جناب یہ کروا لیں, آپ یہ پڑھا ہے سارا کچھ, آپ کروا لیں. یہ جو 144 اور یہ وہ ایسے مقدمات میں جب وہ عدالت جو ہے نا یہ ختم کر دیتی ہے نا, قلم کر دیا جناب یہ نوٹیفکیشن حقوق انسانی کے خلاف, وہاں کہنا چاہیے ان کو کہ جناب اگر آپ کے حکم کی وجہ سے یہ کچھ مس ہیپ ہو گیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, انتظامیہ کا کوئی پھر ذمہ نہیں ہوگا. یہاں مسٹر جیسے فلک شیر ہوتے تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے کیس میں یہ کہا کہ اگر میں یہ قلم کر دیتا ہوں یہ ناکے شاکے
اور پھر اس کے بعد واردات ہو جاتی ہے تو پھر تو میری ذمہ داری بن گئی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ یہ عدالتوں کو بتائیں جا کے کہ جناب اگر آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ بتا دیں کیسے کرنا ہے، پیسے کہاں سے لینے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ہے کوئی اتنے پیسے اکٹھے، ہو سکتا ہے کوئی ٹرک شرک پڑے ہوں کہیں پہ، تو وہ عدلیہ کا دل کر رہا ہے کہ جناب یہ ہم کچھ دے دیتے ہیں، ٹرک یار اس کو غلط پاس نہ لے جانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری صورتحال، الیکشن جو ہوتا سارا شروع سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا، وہ نظر آ رہا، تو اب عدالت دولت جو بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں کوئی بھی چلائے، یہ نہیں بننا۔ اور عمران خان انتشار کی سیاست کر رہا ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں بات، آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں، ظاہر ہے نئے حالات کے مطابق ویلاگ جو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے یہ کہی ہوئی ہے کہ نواز شریف نے الیکشن سے 2 ماہ پہلے آنا ہے، اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں آ رہے واپس۔ بہرحال اب اکتوبر میں بڑا الیکشن، میں کہہ رہا ہوں بڑے الیکشن سے پہلے آئیں گے، تو بڑا الیکشن سارا بڑا ہو گیا، اب سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور دوسرا یہ میں نے کہا تھا کہ 2023 کے الیکشن میں جو بھی آئندہ الیکشن ہو، اس میں عمران احمد خان نیازی، جماعت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ مجھے سیاست میں وہاں نظر نہیں آ رہے، پارلیمانی سیاست میں۔ عدت بندہ اللہ انہوں نے زندگی دے، پارلیمانی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔